बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। मुझे खूब जान ले मंजिलें कि ये रास्ता कोई और है। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सूए हरम चलो तो बना के सर को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है। पैगंबर इस्लाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा गोई, तारीफ व तौसीफ, शुमाइल व फ़साइल बयान करना मंजूम अंदाज में नात गोई कहलाता है। ये रुतबा अल्लाह ताला किसी किसी को नसीब फरमाता है, लेकिन नात को लहन में पढ़ना, खूबसूरती से पढ़ना, हुब्बे रसूल से मामूर दिल से पढ़ना, ये रुतबा भी अल्लाह किसी किसी को इनायत करता है। कहते हैं, रिवायात से साबित है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने पहली नात कही, कसीदा कहा। वर्क़ा बिन नौफल का नाम सामने आता है। साहब इकराम में नात गो और नात खां हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शायर दरबार रसालत के नाम से भी जाना गया। इसी तरह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, काब बिन जुबैर को हुजूर पाक के सामने नात पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। हमारे उलमा नात गो शोरा इमाम अबू हनीफ़ा, मौलाना रूम, शेख सादी, मौलाना जामी, हज़रत अहमद रज़ा ख़ान और अल्लामा रियाज़ुद्दीन सहरवर्दी जैसे जय्यद उलमा शामिल हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख्वां जनाब फसीउद्दीन सहरवर्दी साहब को अपने स्टूडियोज़ में आने की दावत दी। हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल फरमाया। हम अपने स्टूडियोज़ में Z9 डिजिटल टीवी के स्टूडियोज़ में मोहतरम फसीउद्दीन सहरवर्दी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। आप कैसे हैं फसी भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो देखिए दुनिया जहान में आपके फ़ैन मौजूद हैं माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा खानवादा दिया। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने खानवादे के बारे में बताएं, अपने वालिद मोहतरम के बारे में बताएं। मेरे वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग जानते हैं, लेकिन कराची के बेशतर अफराद उनसे वाकिफ़ हैं। जामे बगदादी मस्जिद मार्टन क्वार्टर्स 3 हट्टी कराची में अरसा 40 साल तक वो इमामत और ख़िलाफत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे और उन्होंने जहाँ पे नात गोई और नात ख़ानी के लिए काम किया, वहाँ इल्म दीन पर भी कई कुतुब उन्होंने लिखी, तसनीफ़ फरमाई और उनकी वो तसानीफ़ जो हैं आजकल दोबारा उनको हम शाया कर रहे हैं सहरवर्दी नात फाउंडेशन के हवाले से माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे वालिद साहब भी नात गो शायर थे और नात खान थे और आलिम दीन थे माशाल्लाह। मेरे दोनों चचा जो थे वो भी नात गो शायर थे और इंतहाई खुशहाल नात खान थे। तो अल्लाह तबारक, मेरे दादा हज़रत मुफ्ती सैयद जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो भी नात गो शायर भी थे और मुफ्ती भी थे। तो ये अल्लाह ताला ने कितना माशाल्लाह बड़ा और जय्यद आपका खानवादा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप में ही ये शौक आया नात ख़्वानी का या आपके और बहन भाइयों में से? नहीं, मेरे बड़े भाई सैयद बदरुद्दीन सहरवर्दी यहाँ पे होते हैं, वो भी नात, आप मेरा उनसे वाकिफ़ हैं? मैं वाकिफ़ हूँ। वो भी रियाज़ुल जन्ना में जी रियाज़ुल जन्ना के वो चेयरमैन हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नात पढ़ते हैं, मुझसे जो छोटे भाई हैं वो भी नात पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है कि अल्लाह ये ने भी किसी किसी को मुझे नसीब होता है। नात के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में मुझे शनाख्त अता फरमाई। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फसी साहब ये बताइए कि नात ख़्वानी की अहमियत और फजीलत पे बात तो होती रहती है, लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम जो है शुमाली अमेरिका में ज़्यादा देखा जाएगा तो बहुत से लोगों को इसकी बाबत कुछ ख़ास इल्म नहीं है। कुछ नई जनरेशन भी प्रोग्राम देखती है, कुछ नई नस्ल के लोग भी देखते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत अरसे पहले यहाँ आके बस गए हैं।
تو تھوڑا سا ہمیں مختصر سے تھوڑا تعارف بتائیے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، نعت خوانی کی، نعت گوئی کی؟ میں عرض کروں کہ یہاں پر ایک لوگوں کا ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید بر صغیر پاک و ہند سے یہ نعت خوانی شروع ہوئی. اچھا، آپ نے تو خود ذکر کر دیا کن کن اصحابہ کرام نے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کے قصائد لکھے. اور یہ تھا کہ انہوں نے عربی میں لکھے، ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں یا دیگر زبانوں میں پڑھتے ہیں. بالکل. اصل مقصود جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے بالکل. اور تعریف و توصیف بیان کرنا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور رفعنا لک ذکرک، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بالکل. تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کی ایک جو مثال ہے وہ نعت گوئی اور نعت خوانی بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف یہی ہے، بالکل ایک اس کا جز یہ بھی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو تو خوش الحان نعت خوانوں سے حضور کی نعتیں سنو. سبحان اللہ. تو خوش الحان نعت خوانوں سے حضور کی نعت جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں سرکار کی محبت تو ہے، وہ یقیناً اور اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عہد رسالت مآب سے یہ سلسلہ شروع ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک جاری رہے گا. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ نعت، منقبت اور استغاثہ، ان یہ تینوں کیا ایک ہی چیزیں ہیں؟ نہیں، الگ. نعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعت کا لفظ کیا فرق ہے؟ میں عرض یہ کروں گا، نعت کا لفظ مخصوص ہے حضور علیہ السلام کے لیے. جی بہتر. اور استغاثہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی کر سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کر سکتے ہیں. اور منقبت جو ہے وہ صحابہ کرام کی شان میں بھی ہے، اہل بیت کی شان میں بھی ہے، اولیاء اللہ کی شان میں بھی ہے. وہ کلام کے جو صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور اولیاء اللہ کی شان میں ہو وہ منقبت کہلاتا ہے. لیکن نعت مخصوص ہے، نعت کا لفظ مخصوص ہے حضور علیہ السلام کے لیے. جب تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہو بالکل تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نعت ہے. بالکل. اچھا، نعت کے فروغ دیکھیے، آپ آج کل کے دور میں ہونے والی نعت خوانی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اگر لوگوں نے اس میں جدت پسندی کو لانے کی کوشش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی جو سننے کا مزاج ہے، لوگوں جو نعت خوانی سننے کا شوق رکھتے ہیں، جن کا اپنا مزاج ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نعت انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آپ نے بہت عمدہ بات کہی. ہاں، نعت انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. نعت جو ہے وہ روح کی غذا ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے. نہ کہ یہ کہ آپ دھمالے ڈالنا شروع کر دیں، نہ کہ آپ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیں. بالکل. یہ نعت خوانی نہیں ہے. رقت سے جو پڑھی جائے اور وہی نعت خوانی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک صحابہ کرام کا طریقہ وہی ہے کہ جس میں حضور کے خصائل اور شمائل اور آپ کی حسن و جمال کا تذکرہ ہو، آپ کی سیرت کا تذکرہ ہو، آپ کے افعال کا تذکرہ ہو، آپ کی احادیث کا تذکرہ ہو، تو اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اچھا، نعت کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ کی جاتی ہے نا کہ نعت میں ہم سے کوئی چوک نہ ہو، ادبی سطح پہ بھی اور ایمانی سطح پہ بھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کچھ یہ زیادہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی شاعر ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ لوگ تک بندی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. قافیہ ردیف ملانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی مضمون ہونا چاہیے، کوئی میسج ہونا چاہیے جو آپ نعت پڑھ رہے ہیں. بالکل. اگر وہ میسج نہیں ہے، وہ تک بندی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا لوگوں پر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں وہ بات ہی نہیں آئے گی، وہ جذبہ، وہ صداقت، وہ حب رسول والی بات نہیں آتی. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نعت خواں کی نشست کیسا ہونا چاہیے، نعت خواں کی اپیرنس، کہ جب وہ ایک شخص نعت پڑھنے کے لیے اسٹیج پر آ رہا ہے اور لوگ اس کو سننے کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کا کیا امپریشن ہونا چاہیے کہ اس کی نشست و برخاست، اس کی گفتگو، اس کا حلیہ بشرا. اب دیکھیں، میں یہاں پر پہلے شعر پڑھوں گا اعجاز رحمانی صاحب. ضرور. اعجاز رحمانی صاحب کی یہ نعت میں نے ماشاءاللہ اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ تو بڑے نعتیہ مشاعرے پڑھے ہیں. اعجاز رحمانی صاحب کا یہ کلام میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی مختلف چینلز پہ پڑھا ہے. اعجاز رحمانی صاحب کہتے ہیں اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، روشنی روشنی روشنی. بالکل. اگر حضور علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کے مطابق آپ کے خد و خال نہیں ہیں، بالکل،
تو اور آپ نے ٹوپی بھی اس وقت پہنی ہے کہ جس وقت آپ محفل میں آئے، اس کے بعد آپ جب محفل سے اٹھ کے گئے تو آپ نے ٹوپی بھی رکھ لی جیب میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور محسوس یہ ہونے لگا کہ یہ آپ وہ نعت خواں ہے ہی نہیں کہ جو اسٹیج پر تھے. جو اسٹیج پر تھے. تو آپ کے چہرے بشرے سے، آپ کے خد و خال سے یہ محسوس ہو کہ واقعی ہم عوام یہ محسوس کریں کہ وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو سے، ایک نعت خواں سے ملاقات. جی بالکل بالکل. اچھا، یہ نعت کے فروغ میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود بھی واقف ہیں، میڈیا کے لوگ بھی واقف ہیں. سوشل میڈیا میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے اس سے نعت کو پروموشن مل رہی ہے، پروموٹ ہو رہی ہے نعت، لیکن اس میں غلط چیزیں بھی آ رہی ہیں. بالکل، اغلاط کا غلط چیزیں بھی آ رہی ہیں. اس میں کلام بھی غیر معیاری آ رہے ہیں، اس میں پڑھنے کا انداز بھی غیر معیاری آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو نعت کے اسلوب ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنے والوں کا کام ہے کہ وہ ایسی نعت کو دیکھیں کہ جو نعت کے انداز میں، جس انداز میں پڑھی جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، یا نعت کو نعت کے انداز میں لکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو لائک کریں، اس کو پسند کریں. تو اس کی اصلاح کے لیے کیا کچھ ادارے ہیں پاکستان میں؟ ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نعت کالج بنایا تھا. میں نے سمجھتا ہوں کہ کراچی کے بہت بیشتر افراد جانتے ہیں الحمدللہ کہ وہ نعت کالج نے ایک عرصے تک کام کیا. ماشاءاللہ. تو اس میں نعت گوئی کی تربیت بھی ہوتی تھی اور نعت خوانی کی تربیت بھی ہوتی تھی. باقاعدہ اسکرپٹ دیکھا جاتا تھا. جی ہے نا. دیکھیے، میں جب پی ٹی وی پہ اپروو ہوا، اور میں یہ بات کر رہا ہوں 1980 کی، تو باقاعدہ مدبر رضوی صاحب نے مجھے میری نعت بھی انہوں نے چیک کی. یعنی مقصد یہ کہ انہوں نے کہا کون کون سی نعتیں پڑھیں گے، 3 نعتیں میں نے سلیکٹ کی تھی، اس میں سے بھی کچھ اشعار انہوں نے کاٹ دیے کہ یہ نہیں پڑھیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو وہ معیار ہی نہیں، اب تو آئیں جی کیمرہ آن ہوا جناب شروع ہو جائیں بھائی، شروع ہو جائیں. آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی ٹی وی پہ جب بھی میری کوئی نعت ریکارڈ ہوتی تھی، یا میں کوئی کسی بھی مشاعرے کی یا نعتیہ محفل کی نظامت کرنے جاتی تھی، تو پہلے اسکرپٹ مدبر رضوی صاحب کے پاس جایا کرتا تھا. اب تو اسکرپٹ ایڈیٹر ہی نہیں رکھے ہوئے کسی چینل نے جو آپ کو کلام دیکھیں کہ بھئی یہ کلام پڑھ کیا رہا ہے، معیاری کلام ہے، مستند کلام ہے کہ نہیں ہے، کچھ بھی کوئی بھی آگے پڑھ دیتا ہے. جیسے میں نے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی، وہ اس کو میں آگے جاری رکھوں گا کہ نعت لکھنا مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا. بالکل بالکل. ذرا سا آپ آگے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی شرک کا پہلو نکل آئے. بالکل. اور ذرا سا پیچھے ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مقام رسالت بالکل کو آپ بھول جائیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری تو اب اس کی جیسے کہ ابھی بھی کیا وہاں ادارے بنے ہوئے ہیں ایسے کہ جو نعت گوئی یا نعت خوانی کی اصلاح وغیرہ کرتے ہیں، یا جو نعت خواں ہیں، کوئی ایسے ادارے جہاں کوئی سیکھنا چاہے جا کے؟ میں تو گزشتہ زیادہ ہو گیا 30 سال سے پاکستان سے باہر زیادہ ہوتا ہوں. اچھا، فیملی یہاں گئی ہے ظاہر ہے؟ فیملی بھی یہاں ہے. مقصد یہ کہ میرا اپنا جو ہے وہ مختلف ممالک میں آنا جانا زیادہ ہے. تو اب میرے علم میں نہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جس میں باقاعدہ کوئی نعت خوانی کی یا نعت گوئی کی تربیت دے رہے ہیں. اچھا، اب نعت خوانی کی تربیت اگر کہیں میں نے کچھ سنا، کوئی ادارہ وغیرہ کسی نے کھولا ہے تو وہ کلاسیکل انداز سکھا رہے ہیں. اب نعت کلاسیکل نہیں ہے. نہیں، یہ بالکل ایسا محسوس نہ ہو جب آپ نعت پڑھ لو کہ یار وہ آدمی توجہ دے کہ بھائی یہ کس گانے کی دھن ہے، کوئی گانا تو نہیں ہے، کوئی غزل تو نہیں ہے. بالکل بالکل آپ صحیح. نعت ہونی چاہیے، نعت ہونی چاہیے. ناظرین اکرام، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم فصیح الدین سہروردی صاحب. ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. انتظار کی گھڑیاں ختم. واجد ملک پریزنٹس آل بریک اینڈ سٹون اسٹرکچر 42 فیٹ تک ڈیٹیچڈ ہومز اور فری ہول ٹاؤن ہاؤسز، وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن وٹبی میں. فری ہول ٹاؤن ہاؤسز صرف $6,24,900 سے، اور ڈیٹیچڈ ہومز صرف $9,05,000 سے. سو انجوائے دا لگژریس انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر آل بریک اسٹون اسٹرکچر، وہ بھی اس امیزنگ پرائس پر. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں واجد ملک at 416-827-3333. GTA کی ٹاپ آف دا لائن کوالٹی پرنٹنگ میں we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. ٹاپ کوالٹی اور lowest prices ہے guaranteed. ہر طرح کی گرافک ڈیزائننگ اور پرنٹنگ سروسز فرام ہیوج بینرز ٹو پوسٹرز، ریئل اسٹیٹ سائنز، وینائل،
magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Hi, I'm Zia Bas, your trusted name in the world of real estate with world-class Realty Point brokerage. Canadian real estate market is quite profitable and the safest, Toronto market in particular. For any new home bookings such as townhomes, semis and detached, either for living or for investment in the GTA area or in its surroundings, call me with the confidence to buy low and sell high. इंतजार की घड़ियां खत्म। वाजिद मलिक प्रेजेंट्स ऑल ब्रिक एंड स्टोन स्ट्रक्चर 42 फीट तक डिटैच्ड होम्स और फ्री होल्ड टाउन हाउसेज, वो भी डाउनटाउन विटिबी में। फ्री होल्ड टाउन हाउसेज सिर्फ $6,24,900 से और डिटैच्ड होम्स सिर्फ $9,05,000 से। सो एंजॉय द लग्जूरियस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑल ब्रिक स्टोन स्ट्रक्चर, वो भी इस अमेजिंग प्राइस पर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें वाजिद मलिक at 416-827-3333। नाज़रीन इकराम, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज मोहतरम फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख्वां। हम कहते हैं कि हमने उनसे सीखा है। बहुत सारी नातें ऐसी हैं जो हम इनकी जब ये पढ़ लिया करते थे तो हम उन नातों को आगे पढ़ा करते थे। फसी भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये बताइए कि आपकी पहली नात कौन सी थी, किस उम्र में पढ़ी आपने, कौन सी पढ़ी? अगर उसके चंद शेर इनायत हो जाएं तो क्या ही अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि मैं उस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, 5वीं या 6 साल की उम्र होगी माशाअल्लाह। तो मेरे वालिद साहब ने ये मेरी इस नात की मुझे तैयारी कराई थी। हमारे बगदादी मस्जिद मॉडर्न क्वार्टर्स कराची में सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता था, तो उसमें मैंने ये नात पढ़ी थी। उसके चंद शेर में आपको तुम्हारा सानी रिसालत माब हो ना सका, तुम्हारा कोई कहीं भी जवाब हो न सका, तुम्हारा सानी रिसालत माब हो न सका। रसूल वो भी थे कहलाए जो कलीम खलील, रसूल वो भी थे कहलाए जो कलीम खलील, मगर किसी का मोहम्मद खिताब हो ना सका, मगर किसी का मोहम्मद खिताब हो ना सका। पे कलीम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उठाए न तूर पर पर्दे, वाह वाह वाह। पे कलीम उठाए न
طور پر پردے مگر حبیب کی خاطر حجاب ہو نہ سکا، مگر حبیب کی خاطر حجاب ہو نہ سکا، ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو، ریاض ان کی غلامی کی ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو، لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا، لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی یہ والد محترم کی جی انہی کا کلام، انہی کا جی انہی کا کلام ماشاء اللہ۔ تو ان کی کتنی، آپ کے والد کی کتنی کتابیں ہیں ماشاء اللہ؟ دیکھیے ابھی تو ہم نے ان کی جتنے بھی مجموعات تھے ان کو ایک جگہ چھاپ کر ایک جگہ، کیونکہ پہلے تو وہ کتابت ہاتھ سے ہوا کرتی تھی، نہیں وہ اور بھی ہم نے ان کو مقصد یہ کہ چھاپا ہے، کلیات ریاض وہ پوری چھاپ دی، پھر دیوان ریاض ہے، خزینہ ریاض ہے، کلام ریاض ہے، تو یہ ریاض رسول ہے۔ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جا کے گوگل پہ بھی ڈھونڈتے ہیں، جی جی مل جائیں گے، آپ اس پہ ڈال دیں، گوگل میں آپ لکھیں ریاض رسول تو ان کی وہ یہ جتنے مجموعے ہیں وہ آ جائیں گے، اور دیگر تصانیف بھی آ جائیں گی۔ اچھا، یہ بہت اچھا کام ہے، ظاہر ہے یہ تو آپ اپنے والد کے والد محترم کے لیے جو بھی کریں وہ کم ہے۔ جی الحمدللہ، یہ ان کے مریدین نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بس چونکہ پروگرام میں بزی ہیں، وہ ان کے مریدین سارا کام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، نعت کا مستقبل آپ اردو زبان کے حوالے سے اور حب رسول کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ بہرحال اردو زبان کے حوالے سے چونکہ آپ نے سوال کیا، تو الحمدللہ نعت کا مستقبل تو اچھا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، کیونکہ یہ ذمہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اللہ نے خود لیا، ورفعنا لک ذکرک۔ تو جب اللہ نے خود لیا ہے تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ کی آنے والی ساتھ آپ کی پچھلی ساتھ سے بہتر ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہر آنے والا وقت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہی کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اچھے شعراء، اور وہ شعراء کے جو قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف لکھتے ہیں، اگر وہ اس معیاری کلام اور اچھا عمدہ کلام لکھیں گے تو نعت کا، اردو نعت گوئی کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اچھا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعت کے لیے وہ نہیں، جیسے ہے وہ شعر ہے نا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، تو تیرا اور تو کا استعمال نعت میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ یہ ضرورت ہے، کہیں کہیں ضرورت بن اس میں علماء نے یہ مقصد ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام علماء نے، جو ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں انہوں نے شاعری میں تو اور تیرا کا لفظ حضور کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو تیرا کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، تو اور تیرا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں شاعری میں۔ نثر میں آپ کے پاس چونکہ مواد زیادہ ہوتا ہے اور آپ کھلا میدان ہے، تو اس میں آپ کو محتاط ہونا پڑے گا۔ شاعری میں آپ کو کوئی قافیہ ردیف کی بندش ہے، الفاظ کی بندش ہے، تو اس میں آپ تو یعنی یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ بالکل بالکل اس پر سب علماء متفق ہیں، سب متفق ہیں کہ تو اور تیرا کا استعمال شاعری میں پھر آپ سے عرض کروں گا شاعری میں نعت گوئی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا بر صغیر پاک و ہند میں کن شعراء اور ادیبوں نے نعت کے سلسلے میں بہت اہم کام کیا؟ آپ کے والد نے تو کیا ہی کیا، ان کا نام تو ماشاءاللہ پاکستان کیا انڈیا کیا ہر جگہ مشہور ہے۔ جی کہ الحمدللہ میں پہلے تو پاکستان کے شعراء کا نام بتاؤں گا۔ قمر الدین انجم صاحب ہیں، ادیب رائے پوری صاحب ہیں، انہوں نے نعت گوئی کے لیے بھی کام کیا، نعت خوانی کے لیے بھی کام کیا۔ اعظم چشتی صاحب ہیں، محمد علی ظہوری صاحب ہیں، عبدالستار نیازی صاحب ہیں۔ اور موجودہ دور میں اب حال میں
حال میں کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. پیر نصیر الدین صاحب کا اگر آپ کلام پڑھیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت عمدہ کلام لکھا ہے. حالیہ شعراء کے اندر کچھ شاعر میں نے ایسے دیکھے کہ جو ماشاءاللہ اچھا کلام لکھ رہے ہیں. اور ماجد خلیل مرحوم صاحب، ماجد خلیل صاحب ماضی قریب کے ہی شاعر ہیں جن کے کلام میں نے 2-3 کلام پڑھے ہیں. جی جی، ان کو تو وزیر اعظم ایوارڈ بھی ملا تھا، اور آپ نے ان کی جو نعت پڑھی تھی وہ میں آپ سے ضرور فرمائش کروں جی میں بہت سکوں یہ مجال کیا. بے انتہا خوبصورت، اعجاز رحمانی صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی عمدہ شاعری، کتنی عمدہ نعتیں کہتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی بہت اچھی. تو ان کا بھی میں نے کلام پڑھا ہے. تو اور ماضی قریب کے سکندر لکھنوی صاحب ہیں، کتنا عمدہ کلام انہوں نے لکھا. بہزاد لکھنوی صاحب، بہزاد لکھنوی، کتنی عمدہ انہوں نے نعتیں لکھی ہیں. تو اسی طرح ابھی حال ہی میں کچھ شاعروں کا میں نے کلام دیکھا ہے. الحمدللہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ مقام رسالت کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھیں، اور انہوں نے لکھی. اچھا، نعت کے جو تحقیقی کام جو ہو رہا ہے، تحقیقی اور تنقیدی کام، اس سے آپ یعنی آپ ایک طرح سے مطمئن نظر آ رہے ہیں مجھے آپ کی اپنی گفتگو سے کہ یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. جب تک آپ تنقید نہیں کریں گے تو جو خامیاں کمزوریاں وہ کیسے پتہ چلیں گی؟ پتہ نہیں چلیں گی. بالکل. تنقید جو مقصد یہ کہ اگر کسی شاعر نے، کسی نعت خواہ نے جو ہے وہ نعت لکھتے ہوئے یا نعت پڑھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو وہاں تو تنقید کی جائے گی. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئی ہو اور آپ نے اس چیز کو سدھارنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں گا ماریشس کی. جی جی. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا تھا. وہ 4 زبانوں میں ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، لم یاتی نذیر کفی نظری. تو میں اس کا وہ شعر پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو ان مولانا صاحب کا اعتراض بھی بتاؤں گا، اور پھر میں نے شعر میں ان کو جواب دیا. اچھا ماشاء وہاں پہ حالانکہ علماء کو خاص بیٹھے ہوئے نہیں تھے، اور وہ اس وقت ماریشس کے صدر تھے قاسم موتی صاحب، ان کے گھر پہ پروگرام تھا. اچھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حنفیت و سخاکاتم اے گے سوے پاک ابر کرم اے گے سوے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اب وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ سوری صاحب یہ بتائیے، مولانا احمد رضا خان صاحب نے اتنی بڑی بارگاہ سے 2 بوند مانگی ہیں، وہ تو سمندر ہے، پورا سمندر ہے رحمتوں کا. پھر میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت جی کے اشعار شعر آیا یہ. اچھا. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے خود ہی فرما دی ان کی 2 بوند جو ہیں وہ کیا ہے، کوثر و سلسبیل ہے. بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، یہ وہاں پاکستان میں جو رسائل، جرائد اور مجلے نکل رہے ہیں وہ نعتیہ حوالے سے بھی نکل رہے ہیں؟ جی بالکل، بہت نکل رہے ہیں، بہت نکل رہے ہیں. جی مکمل نعت پر ہی ہوتے ہیں مضامین، اور نعت میں مضامین ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ سبیر رحمانی صاحب کا نعت رنگ جو ہے وہ نعتی کے حوالے سے ہے. اچھا. ایک اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں سوچ رہا تھا وہ بھی ماشاءاللہ نعت کے پر ان کا بھی شمارہ آتا ہے تقریباً. قمر وارثی صاحب کا، قمر وارثی صاحب کا بھی لاہور میں ہے. اچھا. وہ بھی نعت کے پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا مجلہ بھی وہ شمارہ آتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد. تو اس میں کام ہو رہا ہے، نعت پہ کام ہو رہا ہے، یعنی مضامین بھی اور نعت جی نعت گوئی بھی. اچھا، جیسے نعت گوئی میں مبالغے کی گنجائش نہیں ہے نا؟ اصل نعت خوانی میں آپ یہاں میں نے آپ سے سوال کرا تھا مبالغے سے آپ کیا آپ کی دیکھیے میری مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نعت خوانی کا تعلق تو دل سے اور حب رسول سے ہے جی، لیکن کبھی کبھی لوگ جو پہلے آپ نے بات فرمائی کہ لوگ آگے نکل تلوار پر چلنے کے برابر ہے، بے شک بے شک. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جیسے مدینے کا تقابل کرتے ہیں جنت سے یا کسی چیز سے، تو کیا یہ باتیں؟ دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا
کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، محدث تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھو جب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو تو حضور کو الہ مت کہو، معبود مت کہو، معبود صرف اللہ ہے. یہی بات میں آپ سے کہلوانا چاہ رہی تھی کہ وہ معبود تو صرف اللہ ہے. دیکھیں نا، یہی بات میں چاہ رہی تھی کہ یہ آپ سمجھائیں لوگوں کو. یہ چیز الہ مت کہو، معبود مت کہو، رب مت کہو، وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے. اللہ ہے. اس کے علاوہ جو حضور کو کہو گے وہ حضور کی شایع نشان ہے. شایع نشان ہے، بالکل. اس کی کوئی مثال دیجیے. کس کی؟ مطلب کوئی شعر ایسا بتائیے جہاں پر یہ فرق واضح ہو. کہیں کوئی ایسا شعر ہے آپ کے ذہن میں کہ جہاں پہ یہ فرق واضح کریں آپ کہ وہ ایک حضور کی شان کا شعر اور ایک... میں آپ کو سناتا ہوں. جی سنائیے. آپ سنیے. میرے والد صاحب نے اعلیٰ حضرت کی زمین پہ لکھا ہے، آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکر تامعی. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ ہے کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن لائے جبریل علیہ السلام ہے اور زبان رسالت سے وہ ادا ہوئے. اللہ نے فرمایا ذکر تو ذکر تامعی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اے محبوب آپ کا ذکر بھی ہوگا. آپ کا ذکر بھی ہوگا. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکر تامعی، ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ماجد خلیل صاحب کی ایک نعت بہت آپ خوبصورت پڑھتے ہیں. جی. میں بہک سکوں یہ مجال کیا. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اتنے دن سے آپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہم تو پاکستان میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لائیو سننے کا تو آپ سے کیا مزہ ہے اس نعت کا. تو آپ ارشاد کیجیے وہ نعت ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزل جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل. نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. میری التجا ہے یہ دوستوں، کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. ہے تجھے خبر شہینو آ میری وجہ راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا
کوئی اور تھا، میں جو دور عرض حرم سے تھا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، ہے اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ یہ نعت پڑھتے ہیں تو یقین کیجیے رقت طاری ہو جاتی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ میلاد منانے پر اعتراضات بہت اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میلاد منانے پہ اعتراض ایک بلا وجہ کا اعتراض ہے، جی، یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ مطلب کوئی تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ صحیح ہے، یہ اقدام صحیح ہے۔ میلاد جو پڑھا جاتا ہے، نعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہیں۔ میں تو اور پیچھے جا رہا ہوں۔ اور بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جی تو دعا مانگی، قرآن ہے۔ اچھا میں کوئی حدیث بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ضعیف ہے، موضوع ہے، تو میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب بھیج ان مکہ والوں میں اپنا وہ رسول خاص جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ان کو کتاب کا علم سکھائے، ان کو دانائی کی باتیں سکھائے، ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، بے شک تو بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ حضور کا میلاد نہیں ہے؟ بالکل میلاد ہے، بالکل میلاد ہے، حضور کی میلاد ہی کا تو تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھیج یا اللہ اس رسول کو بھیج۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں حدیث یہ کوٹ کر رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی اعتراض کر دے کہ ضعیف ہے یا کمزور ہے، بہرحال میں حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ مستند حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پیر کے دن، بالکل۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو حضور نے تو ہر پیر کو اپنا یوم ولادت منایا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام، یہ اب یہ قرآن پاک ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنی قوم کو فرمایا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میری قوم تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول خاص تشریف لانے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضور کا میلاد ہی تو ہے، بے شک۔ تو حضور کے دو ہی نام صفاتی ہیں، ذاتی ہیں، باقی تو صفاتی نام بے شمار ہیں، ذاتی نام دو ہیں حضور کے، محمد اور احمد، اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ علامہ سہروردی صاحب، آپ کے والد صاحب نے نعت کے فروغ، ترویج و اشاعت میں بے پناہ کام کیا، ان کا نام ماشاءاللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو اس سلسلے کو آپ لوگوں نے، یعنی ان کی آل اولاد نے کتنا آگے بڑھایا؟ آپ نے مجھ سے کہا کہ ان کے مریدین تو کر ہی رہے ہیں۔ میرا بیٹا جو ہے اور الحمدللہ زین العابدین، وہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، وہ یہاں ٹورنٹو میں ہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے دادا کے بعد والد صاحب، پھر ہم، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے سلسلے کو ہماری نسلوں کے اندر بھی جاری و ساری رکھے، آمین۔ ناظرین اکرام، ہمارے درمیان موجود ہیں محترم فصیح الدین سہروردی صاحب، ہم ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ان کا کلام بھی سن رہے ہیں، نعتیہ کلام بھی سن رہے ہیں۔ ہم آتے ہیں بریک کے بعد۔ More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds in improved. It's combination of And silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through
from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. अल मदीना ज्वेलर्स, सोने के जेवरात की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद मरकज। तमाम जेवरात बगैर टांके के तैयार किए जाते हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की ज्वेलरी भी दस्तयाब है। आप अपनी मर्जी के जेवरात भी तैयार करवा सकते हैं। 22 कैरेट गोल्ड की गारंटी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर एक्सीलेंस। आज ही तशरीफ लाएं। अल मदीना ज्वेलर्स, 7074 एयरपोर्ट रोड, मिसिसॉगा, ओंटारियो। फोन 9056730100। अब करें दिल खोल के ट्रैवल, वेकेशन प्लान, हज एंड उम्रा या बैक होम विजिट विद आदम ट्रैवल सर्विसेज कनाडा। मोस्ट अफोर्डेबल एयर ट्रैवल रेट्स, क्योंकि ये हैं एयरलाइंस के होलसेल डीलर, यानी आपको रेट्स मिले आम ट्रैवल एजेंसी से कहीं कम। और तो और लार्जेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल हज एंड उम्रा सर्विस प्रोवाइडर इन नॉर्थ अमेरिका। आदम ट्रैवल सर्विसेज कनाडा, योर पार्टनर फॉर ओवर 32 years. Call now 289-232-6163. हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम फसीउद्दीन सुहरवर्दी साहब। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और Z9 डिजिटल टीवी ने उनको आज अपने स्टूडियोज़ आने की दावत दी और उन्होंने बहुत, यानी मैं कहना चाहती हूँ कि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। उनकी कल रवानगी है, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने इतने मसरूफियत में से भी हमारे लिए वक्त निकाला। फसी साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आजकल नात के पैसों की बड़ी डिमांड बढ़ती जा रही है, ये जायज़ है? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने वाले को पैसा मांगना चाहिए और बाकायदा डिमांड करनी चाहिए कि आप इतने देंगे तो मैं आऊँगा? और एक साहब भी रख लेते हैं बहुत से लोग कि भाई उनके थ्रू बात करें, मैं बात ही नहीं करूँगा। तो ये सब क्या है? मैं इसको कहूँगा कि अलमिया है, ये एक अलमिया है। और अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल है तो मेरा ख्याल है फिर आपको डिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अल्लाह पर तवक्कुल है। बिल्कुल। देखिए, ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है कि आप इस बात का तकाजा करें कि इतने आप पैसे देंगे तो मैं आऊँगा। सिर्फ आपका जो हक है, आप जो कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं भाई आप मुझे टिकट दें, सफरी खराजात दे दें, बिल्कुल पिक एंड ड्रॉप्स दें और मेरी रिहाइश का इंतजाम करें। बिल्कुल, बेशक। और ये इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरसा हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ की महफिलों में जाने का। जो कोई शख्स बुलाता है तो वो आपको ऐसे नहीं है कि वो आपका सफरी अखराजात बर्दाश्त करता है और आपकी खिदमत ना करे। बिल्कुल, बेशक। ये आप मुंह से कहकर कि मैं इतने लूंगा, आप अपनी शख्सियत को भी बिल्कुल निचली सतह पर ले आते हैं और सवाब जायल कर रहे हैं। सवाब तो जाया हो गया। बिल्कुल। आपने तो उजरत तय कर ली कि मैं इतने मुआवजे में पढ़ूंगा, वो तो आपको भी मिल रही है, सवाब तो बीच में से गायब हो गया। सवाब भी गायब हो गया और आपने अपनी शख्सियत को भी बहुत निचली सतह पर लिया है। बिल्कुल। तो ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। और ये आपको जो बुला रहे हैं उनका ये फर्ज है कि वो आपके सफरी अखराजात बर्दाश्त करें। और वो करते हैं। और जो भी, देखिए, अगर मोहब्बत और खुलूस से कोई कुछ भी दे, लेकिन लफ्ज डिमांड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, डिमांड को मैं किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं समझती। मैं बिल्कुल कभी ना, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को अच्छा समझा और मुझे नसीहत की कि कभी बेटा नात पढ़ने के पैसे नहीं मांगना कि मैं इतने पैसे लूंगा तो नात पढ़ूंगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा और इतनी पूरी दुनिया में आज आपकी माशाल्लाह एक इज्जत और एक इतना एहतराम से लोग अब इसके लिए लोग जवाब ढूंढ लेते हैं। मैं बड़ी मादरत के साथ कि जी इसके लिए हम वक्त जो है ना पैसे नात के नहीं है। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ फरमाए कि हम दीन को भी अपने मफाद के लिए अपने रंग में ढालने की कोशिश करते हैं। आपने सही फरमाया। हम नात के पैसे थोड़ी ले रहे हैं, हम तो वो जो वक्त जो हमने खर्च किया है ना, जो हमने वक्त वहाँ आपके पास रहे हैं, हम तो उसके पैसे मांग रहे हैं। कितनी गलत बात है। अभी आप ये बताइए नाक यूं पकड़े या घुमा के पकड़। दूसरी ये कि
آپ کا مقصد تو وہ ایک میلاد میں آنا ہے، ایک نعت کی محفل میں آنا ہے. جب آپ نے ڈیمانڈ کر دی تو وہ ثواب بھی ضائع ہوا، اور وقت کیا، وقت تو ہے ہی ان کا. جب آپ ان کے لیے گھر سے نکلے ہیں، رخت سفر باندھا ہے آپ نے، آپ ان کا میلاد منانے جا رہے ہیں، ان کی نعتیں پڑھنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ان پر چھوڑ دیں. اچھا اب آپ تو جاتے ہوں گے خواتین کی محفل میں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے. خواتین کی محفل میں ویسے یہ سب نہیں ہوتا. نہیں لیکن دیکھیں ایک نعت خانوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار یہ کیا ہوا ہے. نعت کس کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. اور کہا جا رہا ہے کہ جی میں جی فلانے صاحب کو یہ شعر نظر کرتا ہوں. بھائی ان کو کیوں نظر کرتے ہیں آپ؟ یہ تو نظر حضور کو کیا جا رہا ہے. بالکل، یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا. کیوں ایک مکالمہ، نعت میں بہت سے لوگ مکالمہ بھی بہت کرنے لگے ہیں اب، کہ وہ صرف اچھا وہ گفتگو زیادہ ہے. جی اشعار 2-3 ہی ہوتے ہیں پورے. اشعار اگر آپ ان کے 1 گھنٹے کا کلام دیکھیں تو اس کے اندر 4-5 ہی اشعار ہوں گے، باقی گفتگو ہوتی ہے. اتنا مکالمہ ضروری نہیں ہے. اور نعت کی محفل میں تو مکالمہ بالکل ضروری نہیں ہے. اور جو مثال کے طور پر کوئی ایسا لفظ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی بیشتر افراد اس لفظ کو نہیں سمجھ سکتے، جیسے میں اعلیٰ حضرت کا ایک نعت کا میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. اشارے سے چاند چیر دیا، یہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا. چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اب خور کے معنی بہت سے لوگوں کو نہیں آئیں گے، تو آپ بتا دیں سورج. ہاں بالکل کہ بھئی یہ خور کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی سورج ہے. اس کے بعد اس کو کلام جاری رکھیں آپ. اب آپ پوری تشریح کریں گے خور، وہ پورا واقعہ بھی سنائیں گے. تو یہ نہیں. ایک تو اس سے ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے، لوگوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. لوگ جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں محف سننے کے لیے، ہر انسان ایک مزاج سے اس تقریب میں آتا ہے، اس محفل میں آتا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو ویسے ہی ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ہی میرے لیے وہ تلخ پہلو ہے، میرے لیے وہ تلخ پہلو، ہو سکتا ہے کہ انہوں کے لیے اچھا ہو، کہ ہے نعت کی محفل، اور نعت کی محفل میں حضور علیہ السلام کی نعت شریف پر تو کوئی اتنی داد نہیں دی. پیر صاحب کی منقبت شروع ہو گئی تو جناب علی وہاں پہ بھنگڑے ڈلنا شروع ہو گئے. ہاں یہ بھی بہت یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی بہت ہو رہا ہے. وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہ شان میں پڑھا جا رہا ہے قصیدہ. تو یہ جو ہے نا، اس نے نعت خوانی کے ماحول کو خراب کر دیا ہے. اب جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، وہ ان کا اعتراض اس طور پہ بجا ہے کہ بھئی نعت تو ہے ہی نہیں، وہ تو پیر صاحب کی قصیدہ خوانی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا کچھ گانوں کی طرز پہ بھی لوگ بہت گانے تو اب مقصد یہ. اور اچھا سب سے بڑی چیز ہے آپ کی بات، ذرا آپ اس کو تفصیل سے بیان کیجیے گا. چونکہ دیکھیے جب آپ اس نعت کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایک نعت خان نعت شروع کی، لیکن اس کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کوئی گانا آنے لگا، تو آپ کی توجہ تو ہٹ گئی اس نعت سے، آپ تو گانے پہ چلی گئی. جی تو لوگ ایسا کیوں نہیں. آپ نے کچھ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اتنی مردوں کی محفلیں اٹینڈ نہیں کی. اٹینڈ تو کرتے ہیں، جاتے تو ہیں، لیکن اب یعنی مرد حضرات داڑیاں رکھی ہوئی انہوں نے، ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں کہ آپ پیچھے سے لگے گا وہ خاتون جا رہی ہیں. میں نے دیکھا کام والی واسکٹیں، اور دیکھا ہے میں نے کام والی واسکٹس ہوتی ہیں، ستاروں کے کام اور کلبتو کے کام، یعنی خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اتنا کام ہوا ہوا ہے کام. بالکل جی. اور پگڑی پہ بھی اتنا ہی کام ہوا ہوا ہے. جی وہی میں کہنے والی تھی کہ ان کے کلہ پہ کام اور ان کے شیروانی پہ کام، اور یہ سب چیزیں تو مناسب نہیں ہے نا. اور مناسب نہیں بلکہ یہ مذاق ہے. آپ مناسب کا لفظ کہہ کر جو ہے ہم تو اپنا دامن بچا رہے ہیں. ہم کہیں کہ یہ مذاق ہے، خراب ہے، مذاق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اور تو اس چیز کو کیسے پرے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہے اب اس میں اسی لیے اداروں کو ہونا چاہیے کہ جو اداروں کو بھی ہونا چاہیے، اور اس میں جو اہل علم لوگ ہیں، ان کو آگے پڑھا بڑھنا لکھا چاہیے، طبقہ ان کو آگے بڑھنا ہے، چاہیے. وہ کہے کہ بھائی یار کوئی اپنا حلیہ تو بھائی بناؤ حضور کے نعت خانوں والا. بالکل. کوئی آپ کے چہرے بشرے سے، آپ کے خد و خال سے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خان ہیں. جب آپ نعت پڑھیں، اچھا پھر عجیب اشارے ہوتے ہیں، یعنی یوں کرو، اس کا مطلب سبحان اللہ کہیں آپ. آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے داد دو، وہ ساتھ لے کے آتے ہیں. آپ کے پاس مطلب شعر اتنا وزنی نہیں ہے. ہاں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ شعر ہی ایسا پڑھیں کہ لوگ خود بخود کہیں سبحان اللہ، وہ زبان پہ خود آ جائے سبحان اللہ. اچھا یہ نعت گو شعرا، نعت خواں موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، وہ کیا؟ وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، وہ موضوع سے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کو واہ واہ کروانی ہوتی ہے، ان کو پھر دنیاوی اپنے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ چیز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ میری خدمت ہو جائے گی. تو وہ نعت کے پہلو سے نعت وہ ٹائٹل محفل نعت کا ہے، اور محفل نعت سے ہٹ کر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بالکل. اور وہ دوسری طرف جاتے اسی لیے ہیں
کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو اس چیز کو زیادہ پسند. اور وہ نعت سے واقف، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ان نعت سے واقف بھی نہیں ہوتے جو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ وہ کس چیز پہ واہ واہ کر رہے ہیں. ان واہ واہ کرنے والوں سے آپ پوچھیں نا اس کا مطلب کیا ہے بھائی، وہ مطلب وہ نہیں بتا سکتے. آپ نے بالکل صحیح کہا. فضیل صاحب، یہاں اس موڑ پر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنی، ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کلام ہی ماشاءاللہ جو پڑھا ہے آپ نے وہ بہت نہایت ہی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک دو چیزیں سنائیے تاکہ پھر ہم اختتام کی طرف جائیں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گناہ گار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں. شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں. جی السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ علی ڈوگر اس وقت آپ کے ساتھ ہوں اپنے دوسرے پروگرام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ پروگرام شروع کیا Z9 ڈیجیٹل پہ، اور اس کا نام ہے سے ایوری تھنگ آن Z9. آج آپ کے لیے ہم ایک اور ایپیسوڈ لے کے آ رہے ہیں اس کی، جس میں آپ سے متعارف کروائیں گے اپنے شہر کے فنکاروں کو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو شہر GT ہے، جس میں سارے شہر آ جاتے ہیں، ٹورانٹو بھی آ جاتا ہے، مسیساگا، ملٹن، برامپٹن، یہ بڑے ڈائنامک لوکیشن ہے. میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کمیونٹی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس انجوائے کرنے کا ویکینڈ پہ، ایون ویک ڈیز میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام مل جائے گا کہ جس میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پتہ ہے یہ قوالی سے ریلیٹڈ ہے، اور قوالی جو ہے یہ گائکی کی ایسی صنف ہے جو میرے دل کے بہت ہمیشہ سے قریب رہی ہے. میں نے بہت بچپن سے اس کو سنا ہے، اور جہاں بھی اس پہ بولنا ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ اصل میں اس کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے. قوالی کو ہمارے اولیاء اکرام نے، برے صغیر کے اولیاء اکرام نے پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ کے لیے استعمال کیا، جس کو ہم تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں. یعنی وہاں پہ کیونکہ ہندوستان کے اندر جو میوزک ہے اس سے لورز، دیر آر سو مینی لورز آف میوزک، رائٹ؟ تو اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے اس کو روحانیات کی طرف لایا گیا، اور اس کی شاعری کو ایسے لکھا گیا کہ جو دل پہ اثر کرے، اور بات ایسے کہی گئی. اولیاء اکرام نے لوگوں کو اپنی محفل میں بٹھایا اور ان کے سامنے اس کے خاص طور پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا، اور امیر خسرو صاحب سے اس کا آغاز ہوا اس کی شاعری کا. پھر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر آج بھی قوالی جو ہے وہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ناظرین، یہ ایک ایسی صنف ہے کہ جو باقی تمام گائکی سے بالکل مختلف ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف دینے کے بعد پھر اپنے مہمانوں کی طرف لے کے جاؤں گا، ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا. اس میں جب کوئی ایک بات کہی جاتی ہے، ایک مین کانسیپٹ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر گرہیں لگائی جاتی ہیں.
اس کی گرہیں جو ہیں وہ سمجھانا ہوتا ہے بیسیکلی. جیسے تو ایک گورکھ دندا ہے, تو جب اس کو بار بار اس کی تکرار ہوگی قوالی کے اندر, تو یہ قارئین پہ, ناظرین پہ چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ خود سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, بلکہ جتنے بھی ریفرنسز اس کے شاعری میں سے ہوں گے وہ سامنے لائے جائیں گے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. اس سے ویری یونیک اسٹائل. تو قوالی انشاءاللہ ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھیں گے آج کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی, اور ہمارے سے جو مہمان ہیں وہ بھی اپنا تعارف کروائیں گے, اور جی ٹی اے میں ان کا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے جو کہ 12 اکتوبر کو ہوگا, اور یہ لے کے آ رہے ہیں وطن کباب. آپ کو پتہ ہے وطن کباب تو ہر بڑے پروگرام کا اسپانسر ہوتا ہے, اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ لینڈ آف افغان گریل. اگر آپ کو صحیح افغان گریل چاہیے تو پھر آپ وطن کباب جائیں. اور دوسرے اس کے جو میڈیا پارٹنر ہیں ان کے وہ ہیں یونیورسل پروموشن, جس عامر شمسی صاحب وہ لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے قوالی اینڈ میوزیکل نائٹ, جس کے بڑے 2 نام آپ کے سامنے پرفارم کریں گے, شاہد علی خان صاحب اور کرن سچ دے, اور ان کے بیٹے ہوں گے ان کے ساتھ, ساجد علی خان صاحب جن کے پہلے استاد ان کے والد محترم ہی ہیں اور بعد میں انہوں نے اس کو پالش کیا ہے. یہ فرائیڈے اکتوبر 12 8 PM اوائسس کنونشن سینٹر 1036 لیک شور روڈ ایسٹ مسیساگا اونٹاریو میں ہونے جا رہا ہے پروگرام. اس کا ٹکٹ جو ہے وہ $30 اور $40 کا ہے. اس میں کھانا انکلوڈڈ نہیں ہے, مگر کھانے کی اس میں ایک فوڈ کورٹ ارینج کی گئی ہے آپ کے لیے, جس کو کسی لیول پہ سبسیڈائز بھی کیا گیا ہے. آپ وہاں سے کھانا لے سکتے ہیں, چائے لے سکتے ہیں, پان لے سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوں گی جو آپ کے لیے ہوں گی. اور اس میں جو پارٹنرز ہیں, جو میڈیا پارٹنرز ہیں, اس میں Z9 ڈیجیٹل اس کا میڈیا پارٹنر, اور میرا شو بھی اس کا پروموٹر ہے, سے ایوری تھنگ آن Z9 ود علی ڈوگر. اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف جو آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ساجد علی خان صاحب اور امانت علی خان صاحب. یہ گھرانہ جی ٹی اے میں قوالی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا ان سے بڑے کوئی اور قوالی گائک یہاں پہ موجود ہیں, اور پورے نارتھ امریکہ میں جہاں بھی قوالی کی ڈیمانڈ آتی ہے, جو سب سے ایزی ایکسیس پہ جو بڑے فنکار ہیں جن کا ورلڈ میوزک مست گروپ ہے, تو وہ آپ کو پرفارم کرتے نظر آتے ہیں. میں کبھی جب کیلگری سے آیا کرتا تھا تو 2-3 دفعہ مجھے قوالی سننے کا اتفاق ہوا, تو تب بھی اسی گروپ کو میں نے سنا. تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ساجد علی خان اور امانت علی خان صاحب. ساجد علی خان صاحب بیٹے ہیں شاہد علی خان صاحب. ماشاء اللہ شاہد صاحب. ہمارا ساجد بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے اندر ایک تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت شخصیت ہے, تھینک یو سو مچ, آپ بھی ماشاء اللہ ٹال اینڈ بیوٹیفل ہیں جی, تھینک یو. اور میں نے آپ کو خود بھی 2-3 جگہ پہ سنا ہے. جی. تو پچھلے سپتمبر میں جو پروگرام آپ کا ہوا تھا چاندنی بینکٹ ہال میں, جی وہ بھی میں نے سنا. ساجد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو پہلی جو یونیورسٹی ہے آپ کی اس حوالے سے, وہ تو آپ کے والد محترم ہیں, تو کیا پہلی انسپریشن کیا ہے, آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ کے اندر؟ جی, سب سے پہلے السلام علیکم سب کو, اور میں بہت شکر گزار ہوں Z9 کا, آپ سب کا. اور انسپریشن کی بات کی ہے کہ آف کورس میرے ڈیڈی ہیں. سو جو بھی میں نے سیکھا, جو بھی جب سے ہوش سنبھالا, جب بھی مطلب اپنے گھر میں ہی میرے دادا میرے نانا یہ سب ماشاءاللہ سے گائک ہیں اور تھے, کیونکہ دنیا میں اب نہیں ہے لیکن ہیں گائکی کے حوالے سے ہے نا. تو ڈیڈی ماشاءاللہ ان کو فالو کیا ہے, ظاہری بات ہے. اور جنہوں نے خان صاحب نصرت علی خان جو ان کے استاد ہیں وہ پوری دنیا کے استاد ہیں. تو ڈیڈی اور ان کے بعد جو ہے خان صاحب, دنیا گاتی ہے خان صاحب کو. تو ان کے ساتھ ساتھ میں اور نام لینا بھی ضروری سمجھوں گا کہ میرے استاد جاوید بشیر صاحب پاکستان سے, ٹھیک ہے, اور میرے استاد امانت علی خان صاحب جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں, تھینک یو. اور میرے استاد رضوان موزم بھی پاکستان میں ہیں, استاد راحت فتح علی خان صاحب بھی. تو انسپریشن یہی ہے کہ یہی سارے لوگ ہیں, انہی کو دیکھا ہے, انہی کو سنا ہے, انہی سے سیکھا ہے. اور ڈیڈی کیونکہ یہ پاس ہیں, ساتھ ہیں, تو ان سے زیادہ باراستہ ڈیڈی کی, مطلب ان کو ہی سامنے رکھ کے ہم نے سارا جو ہے نا مطلب سارے اس طرف پہنچے ہیں. مطلب